गुज़िश्ता इजलास में मोहतरमा आसिया अंद्राबी ने औरतों को मशवरा ही नहीं दिया बल्कि हुक्म दिया था कि ख़वातीन खुद को मुसल्ला रखें। कम से कम चाकू छुरी हर वक्त हर खातून के पास होना चाहिए। वहाँ यकीनन कोई काली भेड़ भी थी। उसने रिपोर्ट दी होगी, तभी शहर से तेज धार कोई शय नहीं मिलती। सुना है पुलिस ने छापे मार कर चाकू छुरियां दुकानों से निकाल लिए हैं, लेकिन ये सारे हरबे रेत के बंद साबित होंगे। इश्तारा दरवाजे से दाखिल होते हुए बोली, तमाम कारीगर बुजुर्गों और बाइयों को तलाश करके अपनी 3 वर्कशॉपें कायम कर ली हैं, जहां रात दिन बट्टियां और हाथ जहर आलूद खंजर, बल्कि एक वर्कशॉप रॉकेट लॉन्चर तक तैयार कर रही है। ये 50 खवातीन की जमात बेकारनों और फेरी वालियों के रूप में घर घर में पहुंचाई जा रही है। कौन सी जमात ये काम कर रही है? महरजर ने पूरी इश्तियाक लहजे में पूछा। अल्लाह टाइगर, इश्तारा ने जवाब दिया। हाँ मिस महरजर, मैंने इश्तारा की मौजूदगी में तकल्लुफ बरत कर कहा, आपके पास हिट लिस्ट है? हाँ है, महरजर बोली। क्या करेंगे आप? नाम तो अलाट हो चुके हैं, मैं आप दोनों से शेयर करना चाहूंगा। ओह आई सी। महरजर इश्तारा की जानिब देखकर दुखते अंदाज में बोली, आबिद शहीद की जगह इश्तारा ने ले ली है। ठीक है, मैं भी शेयर कर लूंगी, और अगर आप 2 नाम लेना चाहें तो वो भी ले लें, लेकिन ये पार्टनरशिप खानगी होगी, वरना चीफ की इजाजत लेना पड़ेगी। हिट लिस्ट की हद तक, इश्तारा बोली। हम तीनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। हाँ, अगर महरजर के लोगों पर मुस्कुराहट उभरी। चिरग हमारी कमान संभालने की हामी बने तो। बाखुशी मैंने सर को खम करके कहा, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, थैंक यू। महरजर बोली और उठकर बाहर निकल गई। खाने से फारिग होकर मैं और महरजर करीबी मार्केट तक गए। महरजर को शादा के लिए फ्लैट एड़ी के जूते खरीदने थे और मैं अंबर से बात करना चाहता था। इश्तारा और महरजर के अलावा सिर्फ अंबर जानती थी कि कदवाई और मेहता का कातिल कौन है। वहाँ पुलिस के आला ऑफिसर्स आए होंगे। कदवाई एसपी था और सिविल इंतजामिया मेहता के कत्ल पर दौड़ सकती थी। मैं एक तो अंबर की दिलजोई करना चाहता था और इसी जरिए शायद होने वाली कानूनी कार्रवाई भी मालूम हो जाती। मुझे ज्यादा फिक्र और परेशानी मारिया हसन की थी। वो अंबर की करीबी दोस्त थी। अगर अंबर उसे कातिल के नाम से आगाह कर देती तो बाहैसियत वरियाम मेरे लिए कोई परेशानी भी जन्म ले सकती थी। हमने प्रोविजन स्टोर का इंतखाब किया था, जिसके नेमन साइन बोर्ड पर टेलीफोन सहूलत दर्ज थी। पब्लिक कॉल ऑफिस तो न था, लेकिन ग्राहकों की सहूलत और महफूज बातचीत के लिए टेलीफोन सेट सेल्समैन से दूर काउंटर के आखिरी सिरे पर था। मुझे हाफिजे पर थोड़ा जोर डालना पड़ा था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक दफा अंबर का नंबर देखा था जब आबिद की कॉल सुनने गया था। हमेशा मुझे अपने हाफिजे पर नाज रहा था। देखी सुनी हुई बात हाफिजे में महफूज हो जाती है। मतलूबा नंबर डायल किया। पहली रिंग पर किसी ने रिसीवर उठा लिया, हालांकि उमूमन तीसरी रिंग पर जवाब दिया जाता है। उसकी वजह यकीनन ये थी कि मेहता एक मुमताज सनतकार और मारूफ सियासतदान था। ताजियतदारों की बजरिया टेलीफोन ताजियत सुनने किसी को मुकर्रर किया गया था। जी फरमाइए, खरखराती आवाज सुनाई दी। मैं यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर कुमार बोल रहा हूँ, बराए करम मिस अंबर को इत्तला दीजिए। वेरी सॉरी प्रोफेसर साहिब, उसने माजरत खाहाना लहजे में बताया। देवी जी अभी अभी हॉस्पिटल से डेड बॉडी के साथ आई हैं और क्रियाक्रम के इंतजामात में मसरूफ हैं। देखिए साहिब, मैंने नरम आवाज में कहा, मैं उनके साथ ही था। क्रियाक्रम के सिलसिले में ही उनसे जरूरी बात करनी है, बस 2 मिनट की बात है। राइट सर, होल्ड रखिए। उसकी तनतनाहट खासी कम हो गई थी। हेलो सर। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन कदरे बोझल थी। अंबर बोल रही हूँ सर। मैं चुप रहा था। हेलो सर, हेलो सर। दुख का गोला मेरे हल्क में फंस जाता है अंबर, मैंने गुलूगीर लहजे में कहा। मैं किस कदर स्याबख्त हूँ। दुख की आग लगाकर कुछ मदावा कोई? ओ नहीं सर। अंबर मेरी बात काट कर बोली, इतने सुख देखे, खुशियाँ महसूस की, दुख अगर भगवान की तरफ से आया है तो इसे भी तो हमें ही बर्दाश्त करना है। हाँ, मैंने सिसकी ली। पुलिस से मामलात कैसे रहे? ठीक ठाक, अंबर ने जवाब दिया। मैंने सियासी रकाबत की आग बताई है उनको, लेकिन वो हुर्रियत पसंदों की दहशत गर्दी की बातें करते हैं। बल्कि किसी ग्रुप ने कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। आप आना चाहें तो चले आएं, मुझे आपकी जरूरत भी है। आज नहीं जानम, लेकिन आऊंगा जरूर। मैंने प्यार से कहा। हाँ, मिस मारिया की क्या राय है? वही जो पुलिस की है, अंबर ने बताया। वैसे आपके लिए सख्त परेशान है, प्लीज आप उसे मिल लें या अपनी खैरियत से उसे मुत्तला कर दें। मैंने कनखियों से देखा, मेरे पीछे 3 आदमी आकर लाइन में खड़े हो गए थे और सेल्समैन भी कुर्सी पर पहलू बदलने लगा था, इसलिए मैंने उसे तसल्ली दी और रिसीवर रख दिया था। जो कुछ मैं इधर से मालूम करना चाहता था वो मकसद पूरा हो गया था। अगर अंधेरे में कभी अंबर की मोहब्बत के सहारे उधर चला जाता तो खतरे की सूरत में वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी। उसकी गुफ्तगू और यकीन दहानी पर भी मैंने अकल की आंखें बंद करके एतमाद ना किया था। मैं दूसरे जराए से तस्दीक करने के बाद उसे अंबर से मेल जोल बढ़ाने का फैसला करना चाहता था।
قریبی ذرائع انبر کی سیدھی سادی والدہ اور شاطر دوست ماریا حسن استعمال کیے جا سکتے تھے۔ یہی ارادہ تھا جو محرزر کو اسٹور سے نکال کر پی سی او تک لے گیا تھا۔ وہ پی سی او نہ صرف غیر معروف تھا بلکہ شہر کے ہنگاموں سے بھی دور تھا۔ میں نے محرزر کو پی سی او تک اپنی بات سمجھا دی تھی۔ ویسے بھی وہ سمجھدار لڑکی تھی، عقل مند کی طرح اشاروں کی زبان بھی سمجھنے کی اہل تھی۔ ہم دونوں کیبن میں ایک ساتھ داخل ہوئے تو کلرک نے حیرت بھرے انداز میں ایک ماڈرن بیگم اور بیکاری کو اندر جاتے دیکھا۔ کچھ تو میرا حلیہ ہی ایسا تھا اور رہی صحیح کسر محرزر نے شاپنگ سے پوری کر دی تھی۔ سارے بنڈل مجھ پر لاد دیے تھے اس نے۔ میں نے انبر کا فون نمبر اسے بتایا تو اس نے ڈائل کیا۔ مسز سبھاش کھنہ بول رہی ہوں اخنور سے۔ محرزر نے تراخ سے جھوٹ بول دیا، پھر شرارتی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ مسز مہتا جی سے بات کرائیے۔ سنیے جناب، یہ ضروری کال ہے، ہم کریا کرم میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ ضروری ہے، ان کو بلائیے۔ محرزر اور انبر کی والدہ نے 3 منٹ کی گفتگو کشمیری زبان میں کی تھی۔ مقصد کی بات ایک ہی تھی جس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ انبر کی ماتا جی نے بھی یہی بتایا تھا کہ اللہ ٹائیگر گروپ نے مہتا اور کدوائی کو ہلاک کیا ہے۔ انبر نے میرے اعتماد کو بچا لیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ بیٹی نے باپ کے قاتل کو صاف بچاتے ہوئے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو دوسرے راستے پر ڈال دیا تھا۔ واقعی عورت اپنے پیار میں باپ جیسی ہستی بھی قربان کرنے کی ہمت کر سکتی ہے۔ محرزر نے فون سیٹ فارغ کیا تو میں نے ماریا کے گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف ان کی ملازمہ بولی تھی اور وہی مجھے انتظار میں رکھ کر ماریا کو بلا لائی تھی۔ یس ماریا دس اینڈ، اس کی لوچدار اور شیریں آواز سنائی دی۔ نریش فرام پی سی او، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ ابھی ایک خبر ملی ہے، کیا واقعی تمہاری دوست یتیم ہو چکی ہے؟ ہاں، اب تم بتاؤ کہاں ہو، میری رہنمائی کرو، میں فوری طور پر تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ خیریت، بس ملنا چاہتی ہوں اینڈ دیٹس آل، بولو۔ میں نے اسے پی سی او کی لوکیشن بتا دی اور اس نے سلسلہ فوراً منقطع کر دیا۔ پیمنٹ محرزر نے کی اور جب اترائی میں پی سی او کلرک کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو میں نے چاروں شاپنگ بیگ 5ویں بڑے بیگ میں ٹھونس کر بنڈل محرزر کے حوالے کر دیا۔ اس کا مطلب؟ اس نے گوجری زبان میں تیوری چڑھا کر پوچھا۔ شرم نہیں آئے گی؟ 7 فٹا اونچ خالی جائے گا اور مجھ جیسی نازک اندام صاحبہ، میں نے جواب دیا۔ ماری آ رہی ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے ساتھ خلوص لا رہی ہے یا فریب، اسے چیک کرنا ضروری ہے، اہمکانہ بات نہیں۔ محرزر تڑخنے لگی۔ بم کا تجربہ کرنے والے اپنے پاؤں کے درمیان بم بلاسٹ نہیں کیا کرتے، اسے چیک کرنے کے اور بھی کئی راستے ہیں۔ کیا میں واقعی تمہیں احمق دکھائی دیتا ہوں؟ ہاں، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ تم نے سنا نہیں، لمبے کی عقل اس کے ٹخنوں میں ہوتی ہے؟ چلو عقل کے لیے مجھے ساتھ رکھ لو۔ جی نہیں، میں نے منہ بنا کر انکار کیا۔ میں شیشے کی گڑیا اٹھا کر خطرات کی بھیڑ میں نہیں چل سکتا، تم چلی جاؤ، میں اس کی نگاہوں سے دور صرف دیکھوں گا اسے۔ وعدہ کرو ملو گے نہیں؟ خطرے کی صورت میں نہیں ملوں گا۔ وعدہ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے بیگ بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھو لیا۔ وہ بادل ناخواستہ اترائی اترنے لگی اور میں ریٹنگ وال کے ساتھ ساتھ سڑک پر چلتا ہوا پی سی او کے سامنے سے گزرتا تقریباً 25-30 گز دور فٹ پاتھ پر آلتی پالتی مار کر پگڑی پھیلا کر بیٹھ گیا۔ جب بالوں کا خیال آیا تو آدھی چادر سے دجی پھاڑ کر سر ڈانپ لیا۔ اگر ماریا آتی تو اسے میرے سامنے سے گزرنا پڑتا اور پی سی او بھی سامنے تھا۔ سڑک بھی دونوں اطراف سے دور تک سیدھی جاتی تھی۔ اس کے تعاقب میں بھی اگر کوئی ہوتا تو دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ 15 منٹ بعد اس کی فوکسی آتی دکھائی دی اور تیزی سے گزر کر پی سی او کے چھوٹے سے کمپاؤنڈ میں رکی تھی۔ 1-2 منٹ وہ سیٹ پر ہی رہی، پھر باہر نکل کر متلاشی انداز میں ٹہلتی ہوئی پی سی او میں داخل ہو گئی۔ جلدی ہی واپس نکلی اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میری نگاہوں کی توجہ بٹی ہوئی تھی، مجھے خطرے کو بھی دیکھنا تھا۔ جب وہ کمرے سے نکل کر کار میں آ بیٹھی تو میں 10 قدم دور تھا۔ اس نے غالباً عقب نما شیشے میں میرا عکس دیکھا ہوگا، ورنہ پھرتی سے پلٹ کر نہ دیکھتی۔ میں نحیف انداز میں جول کر قدم بڑھا رہا تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دان کرو بی بی، میں نے چادر کی جولی پھیلائی، تیرے دامن کی مراد پوری ہوگی۔ ہو گئی فقیر بابا، ہو گئی۔ اس کی بجھی سی آنکھیں خوشی کی روشنی سے بھر گئیں۔ سیدھے مغرب کی جانب چلتے رہو، اترائی اتر کر رک جانا، اللہ آپ کو بانس جیسا ساتھی دے، میں نے کہا اور ماریا نے چہرہ نیچے کر کے ہنسی کو ہاتھوں میں جذب کر لیا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی گیا ہوں گا کہ میری سماعت سے اس کی ایڑیوں کی ٹک ٹک ٹکرائی۔ تیز قدم اٹھاتی پی سی او کی جانب تقریباً دوڑ رہی تھی۔ اوہ، کسی کو کال کر رہی ہے۔ میرا جسم غصے سے سرسرانے لگا اور خون جیسے کن پٹیوں کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ ماریا حسن، تم سے تو وہ ہندو لڑکی ہی اچھی رہی جس نے میرے اعتماد کو بحال رکھا ہے۔ شاید غصے کی آگ عقل اور ضبط کو کھا جاتی اور میں دوڑ کر پی سی او کے اندر ہی اس کی گردن توڑ ڈالتا، لیکن میرے کسی فیصلے سے پہلے وہ نکل کر کار میں آ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے ماریا حسن،
میں نے دل میں سوچا خطرہ تو ابھی مجھ سے دور ہے لیکن تم نزدیک ہو۔ میں ابھی اترائی کے وسط میں تھا کہ اس نے میرے ساتھ کار روکی اور فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر چل پڑی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ انسان نما کتے اس لباس والے کو نہیں کاٹتے، میں نے جواب دیا، لیکن لباس بندے کو حماقتوں سے نہیں روک سکتا۔ میں نے غلیظ لباس میں تم پر اعتماد کر کے حماقت کی ہے اور تم نے اجلے لباتے میں ایک دوست کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ بکواس نہیں وریام، وہ چیخی، تم میرے خلوص اور میری ذات کی توہین کر رہے ہو۔ ہاں، میں دہک کر بولا، ابھی صرف زبان سے، لیکن میں تمہاری ذات کی حلق میں گرم گولیاں بھی اتار دوں گا۔ ایسے شٹ اپ۔ اس نے زور سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مار کر بریک پر پورا دباؤ ڈال کر کار روک دی۔ بتاؤ، بولو وریام، تم نے مجھ پر کیوں شک کیا ہے؟ مجھ سے مل کر تم نے کسی کو اطلاع دی ہے؟ او مائی فٹ۔ اس نے ران پر ہاتھ مارا۔ میں نے گھر اپنی ملازمہ کو بتایا ہے، شاید رات دیر سے آؤں۔ ڈیڈی کو بتائے بغیر جلدی سے نکل آئی تھی۔ ان دنوں ڈیڈی بے حد خائف رہنے لگے ہیں۔ ان کو خطرہ ہے کہ وہ لوگ مجھے کسی بھی وقت اغوا کر لیں گے۔ کیا تمہاری تسلی ہوئی نہیں تو اتر جاؤ۔ نہیں، میں دہک کر بولا، گاڑی چلاؤ، میں بزدل نہیں ہوں اور رات تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب تم جانے لگو گی تو ہاتھ جوڑ کر گستاخی کی معافی مانگ لوں گا۔ او بے وقوف۔ اس نے طویل سانس لے کر کار بڑھائی۔ تم نے بہت دکھ دیا ہے، کہہ تو رہا ہوں معافی مانگ لوں گا۔ تم اتنے اکھڑ تو کبھی نہ تھے وریام، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ یو آر سو کائنڈ اینڈ پولائٹ مین۔ گوریلوں نے تو گویا واش برین سے تمہاری شخصیت ہی بدل ڈالی ہے۔ ہاں، میں نے ناک سکیڑ کر کہا، ضروری بھی تھا۔ غلام جراثیم جس خون میں شامل ہوں، اس خون کو وہ لوگ ٹریننگ کے دوران جلا دیتے ہیں، پھر نیا خون، نیا حوصلہ اور نئے جذبے خون میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ سپیڈ بریکر کو دیکھ کر اس نے بوکھلاہٹ میں بریک لگائے تھے۔ شاید باتوں باتوں میں وہ سپیڈ بریکر سائن نہ دیکھ سکی تھی۔ عقل سے پیدل ہیں، بلا شہر سے باہر سپیڈ بریکر کی کیا ضرورت تھی؟ فار یور انفارمیشن کزن، میں نے جھک کر کہا، دائیں ہاتھ غالباً پرائیویٹ سکول ہے ہوگا۔ وہ ناگوار سی آواز میں بولی، میرے پاس تمہارے لیے دل خوش کن 2 خبریں ہیں، کیا کچھ پینا پسند کرو گے؟ چلو، ایک تو دل خوش کن خبر ہوئی، دوسری بھی سنا ڈالو۔ ارے، وہ کہا مار کر ہنسی، یہ تو بائی دا وے ویسے پوچھ لیا ہے۔ خبر ہے بڑی حیران کن، جب سے سنی ہے میں سوچ رہی ہوں انسان اپنے مفادات کی خاطر کتنا گر جاتا ہے۔ ابھی تمہاری اس دن کدوائی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا ایک کزن تھا عابد کاشمیری، ہمارے ریکارڈ میں تھا۔ وہ تو حریت پسند نہ تھا، لیکن حریت پسندوں کی مالی معاونت کرتا تھا، اس لیے اس پر ہاتھ کبھی نہیں ڈالا گیا۔ حکومت کے اندر وہ با اثر تھا۔ کدوائی اور عابد کے درمیان درینہ خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی اور کئی مقدمے بھی۔ اگر کدوائی اس پر بحیثیت پولیس آفیسر ہاتھ اٹھاتا تو ان کی ذاتی دشمنی سامنے آ سکتی تھی۔ اس نے مفرور کیپٹن وریام کی آڑ میں ایک منصوبہ بنایا اور کل دن کی روشنی میں عابد کی گاڑی پر حملہ کروا دیا، جس کے نتیجے میں عابد ہلاک ہوا اور اس کی لاش جلا کر ناقابل شناخت کر دی گئی۔ کدوائی نے جو تحریری رپورٹ اپنے محکمے اور ڈیڈی کو بھجوائی ہے، اس میں لکھتا ہے، ماریا نے ڈیش بورڈ سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر مجھے دے دیا۔ یہ اس رپورٹ کی فوٹو سٹیٹ کاپی ہے، پڑھو اور میری طرح ایک کہا ضرور لگانا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کا شکریہ ادا کرتی۔ میں نے کاغذ سیدھا کیا اور ٹائپ شدہ رپورٹ پڑھنے لگا۔ میں نے گشتی پارٹی کی اطلاع پر جو سارجنٹ سلطان احمد نے بذریعہ وائرلیس دی تھی، مندرجہ ذیل کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اطلاع میں بتایا گیا تھا کہ مفرور کیپٹن وریام سعید ایک چوری کی لینڈ روور میں سڑکوں پر گھومتا پھر رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ انسپیکٹر راج اور 3 کانسٹیبل لیے اور گشتی پارٹی سے رابطہ ملاتے ہوئے لینڈ روور کا تعاقب کیا۔ میں مفرور کیپٹن کو گھیرے میں لے کر گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مائکرو سپیکر پر کیپٹن سے رکنے کی بار بار اپیل کی، جس کے جواب میں کیپٹن نے خود کار رائفل سے فائرنگ شروع کر دی۔ مجبوراً مجھے بھی ہوائی فائرنگ کا حکم دینا پڑا۔ ہم نے لینڈ روور کے پچھلے دونوں ویل جب ناکارہ بنائے تو مفرور کیپٹن سٹیئرنگ پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اس طرح گاڑی برساتی نالے میں جا گری۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو گاڑی کا پیٹرول ٹینک پھٹ چکا تھا اور آگ بھڑک رہی تھی۔ پولیس نے جلی ہوئی لاش اپنے قبضے میں لے کر تمام کارروائیاں کی ہیں۔ کیپٹن وریام سعید کی لاش اس کے والد کی شناخت پر تدفین کے لیے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایم ایس کدوائی، ایس پی سری نگر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کیپٹن وریام سعید سن آف سعید احمد ملٹری اور سرکاری ریکارڈ میں مرحوم ہو چکا ہے۔ میں نے خوشی سے چہک کر کہا، واہ، خوش کر دیا کدوائی صاحب، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور تمہیں؟ ماریا کی جانب دیکھ کر ممنونیت بری آواز میں کہا، تمہیں؟ ہاں یار، تمہیں کیا دعا دوں؟ بتاؤں؟ ماریا پلکیں جھپکانے لگی۔ دو گے وہی دعا، لیکن دل سے۔ ہاں بتا دو، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ دل کی گہرائی سے دعا دوں گا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔
جس کے کام میں انسان کا دخل نہیں ہوتا، دعا دو۔ وہ لہ کر بولی، اے خدا، ماریہ حسن کے لیے نئے وریام کے دل میں اتنی جگہ بنا دے کہ یہ لڑکی دنیا کے سارے جنجالوں سے بھاگ کر وہاں اپنا بیڈ روم بنا لے۔ خدا وہ کچھ جانتا ہے جو 50 برس بعد ہمارے دل میں اترے گا اور زبان بولے گی۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، اور سو اے ماریہ حسن، خوش ہو جاؤ، مہربان اور جاننے والے خدا نے آج کی دعا پہلے ہی قبول کر رکھی ہے۔ جب چاہو نئے وریام کے دل کے مکان میں آ بسو۔ سچ وریام، میں گھر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ماریہ، ابھی نہیں، ابھی تو میں ایک دن کا بچہ ہوں۔ مجھے نئے نام اور نئی شخصیت کو منوانے اور ایڈجسٹ ہونے کے لیے تمہاری ضرورت ہوگی۔ اگر تم بھی میری طرح بے گھر و در ہو گئی تو مجھے سہارا کون دے گا؟ ہمیں نئی صورتحال پر غور کرنا ہوگا۔ وریام، وہ طویل سانس لے کر بولی، ڈیڈی کی سابقہ روش اور موجودہ مسلمان دشمنی ناقابل برداشت ہونے لگی ہے۔ انہوں نے تحریک کو کچلنے کے لیے حکومت ہند کو جو تجاویز بھیجی ہیں وہ صرف تباہ کن ہی نہیں بلکہ انسانیت سوز بھی ہیں۔ ڈیڈی فاروق عبداللہ کو واپس لانے کی کوششوں میں ہیں۔ ان کا خیال ہے فاروق عبداللہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے لامحالہ مسلمانوں پر ظلم کرے گا۔ جب کشمیری مسلمان بین الاقوامی سطح پر احتجاج کریں گے تو انڈیا گورنمنٹ یہ کہہ کر سرخرو ہو جائے گی کہ مسلمان اپنی حکومت کے خلاف ہیں۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ ہندو گورنر اگر اونچی بات بھی کرے گا تو کشمیری مسلمان بم کا دھماکہ بنا کر حکومت ہند کو بدنام کرنے لگتے ہیں، اس لیے اقتدار کی تلوار فاروق عبداللہ کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے۔ اور بھی ایسی تجاویز ہیں جن پر اگر عمل شروع کر دیا جائے تو کشمیر سے مسلمانوں کی نسل ہی مٹ جائے گی۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی وریام۔ پھر ایسے شخص کی مسلمان دشمن پالیسیوں سے ایک مسلمان کو کون آگاہ کرے گا؟ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ فرض کی ضرورت جان کر تمہیں وہاں رہنا ہوگا ماریہ۔ تمہارے ذریعے اللہ کے سپاہی دشمن کے ناپاک اور خطرناک منصوبوں سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ سوچو جان من، اپنی قوم اور تحریک آزادی پر تمہارا کتنا عظیم احسان ہوگا۔ ہاں، وہ پرسکون آواز میں بولی، ادھر میں نے ذہن نہیں لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈبل گیم کھیلوں گی۔ اب دوسری خبر بھی سن لو، پھپھو جی کل آ رہی ہیں۔ پھپھو جی؟ میں نے استفہامی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون پھپھو جی؟ کون؟ ماریہ نے متعجبانہ لہجے میں پوچھا۔ میری ایک ہی تو پھپھو ہیں۔ اوہ اچھا اچھا۔ میں اندر سے ہل سا گیا تھا کیونکہ بڑی زبردست غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی۔ وریام کو ماریہ کے سارے رشتہ داروں کا علم ہونا چاہیے تھا۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اچھا بتاؤ میری پھپھو جی تمہاری کون ہوتی ہیں؟ ماریہ نے ہنس کر سادہ سا سوال کیا، مگر میرے سر پر جیسے کوئی ہمالیہ آن پڑا تھا۔ اب یہ تم پوچھو گی اور میں بتاؤں گا۔ میں نے مذاق میں اسے ٹالنا چاہا۔ چھوڑو بھائی، کوئز کا پروگرام بھی کبھی رکھ لینا۔ جلدی سے بتاؤ کیوں آ رہی ہیں؟ مجھے وہ ایک دم بجھ سی گئی۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے وریام کا کور تم نے اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے۔ تم اندر سے بالکل ہی بدل چکے ہو۔ شاید فرشتے بھی گھبرا کر میرا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ ماریہ نے میری ایسی رگ پر انگلی کا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا جو میری روح کی شہ رگ تھی، اور وہ اگر اپنی آنے والی پھپھو جی کے بارے میں کوئی اور سوال کر بیٹھتی تو شاید وریام کے کور کے نیچے تک وہ اتر جاتی۔ میں نے عاجز اور بے بس ہو کر خدا سے مدد کی دعا مانگی تھی کہ ایک موٹر سائیکل بغلی سڑک سے طویل چھلانگ لگا کر ماریہ کی فوکسی سے آن لگی تھی۔ سوار کوئی کالجیٹ تھا۔ وہ اچھلا اور کچے میں کروٹیں لیتا نالی میں جا گرا۔